बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ सिद्दीक। दोस्तों, आज हम आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे कि किस तरह उनकी पैदाइश हुई और किस तरह उन्होंने फ़िरौन ही के घर में परवरिश पाई। एक रात फ़िरौन मलऊन ने अपने ख्वाब में देखा कि दो दरख्त आलम बाला पर गए और फिर सारा आलम उनके ज़ेरे साया हो गया। सुबह होते ही इसने अपने तमाम हकीमों, नजूमियों और जादूगरों को बुलाया और फिर उनसे पूछा कि तुम खूब गौर खोज करके हमको इस ख्वाब की ताबीर बताओ। ये सुनकर फ़िरौन से इन लोगों ने कहा कि हम अपनी अपनी किताबों में इस ख्वाब की ताबीर को मालूम करते हैं। चुनाचे इन लोगों ने अपने ख्यालात के मुताबिक अपनी अपनी किताबों में खूब अच्छी तरह गौर किया। फिर इन लोगों ने आकर फ़िरौन से कहा कि कौम बनी इसराइल से एक शख्स ऐसा होगा कि तुम्हारी ममलिकत को वही ख़राब करेगा और तमाम लोग इसके ज़ेरे हुक्म होंगे, यानी मुल्क व मेरास और नेमत कुल इसके हाथ में होगी। ये गुफ्तगू अपने नजूमियों की सुनकर फ़िरौन बहुत ही परेशान हुआ और फिर बोला, वो लड़का कब पैदा होगा? नजूमी कहने लगे कि 3 दिन रात में वो लड़का अपने बाप की पुश्त से रहमे मादर में आवेगा। ये सुनकर फ़िरौन ने घबराहट महसूस करते हुए हुक्म दिया कि जितने बनी इसराइली हैं, आज से कोई भी अपनी बीवी के साथ हम बिस्तर ना होने पाए, और जो कोई इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा तो इसको मार डालूंगा। चुनाचे इसने एक एक आदमी बनी इसराइल के घरों में मुतय्यन कर दिया और फ़िरौन के डर की वजह से बनी इसराइल में कोई आदमी भी अपनी बीवी से मुबाशरत न करता, मगर तकदीर इलाही से चारा न था। और बावजूद इस हुक्म के इस 3 दिन रात में वो लड़का यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के शिकम में आ गया। फ़िरौन ने अपने नजूमियों को तलब किया और उनसे पूछा कि बताओ वो लड़का पैदा हुआ या नहीं। तो उन्होंने अपने नजूम से हिसाब लगाकर बताया कि वो आज की शब गुज़श्ता में बाप के सलब से माँ के रहम में आ चुका है। ये सुनते ही फ़िरौन मलऊन ने अपने तमाम कारकुनों को हुक्म दिया, अगर कोई लड़का भी बनी इसराइल में पैदा हो तो इसको फ़ौरन मार दो, लेकिन लड़की को मत मारना और कत्ल के इवज़ में इसकी माँ को 70 दिरहम दे देना। चुनाचे बस ऐसा हुआ कि रुपए के लालच से माँ बाप अपने नौज़ायदा बच्चे को फ़िरौन के पास लाते और वहाँ से 70 दिरहम लेकर अपनी औलाद को मार डालते थे। और फ़िरौन मलऊन ने हर एक घर में बनी इसराइल के एक एक कुप्ती को तैनात किया, और वो कुप्ती अगर बेटा होता तो इसको मार डालता और अगर बेटी होती तो इसको ना मारता। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 49 में अल्लाह ताला इस वाक़े का जिक्र फरमाता है, और जब छुड़ा दिया हमने तुमको फ़िरौन के लोगों से कि देते थे तुमको बड़ी तकलीफ, ज़िबह करते तुम्हारे बेटे और ज़िंदा रखते थे तुम्हारी बेटियों को, और इसमें आज़माइश हुई तुम्हारे रब की बड़ी। बस बनी इसराइल को फ़िरऔन मलऊन ने बड़े दुख में रखा था और इनके बेटों को कत्ल करता, और यहाँ तक इसने ये कर रखा था कि इनकी औरतों के हमल आकर देखते और इनके पेट पर गैर महरम हाथ फेरते थे कि हमल है या नहीं। और इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ हमल से थीं। एक दिन इत्तफाक ऐसा हुआ कि वो रोटी पका रही थीं कि यकायक इनको दर्द ज़ह हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और वो नहायत खूबसूरत थे। कुछ ही अरसा में फ़िरऔन के लोग भी आ पहुँचे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा अंदेशा कर रही थीं और कह रही थीं कि या अल्लाह, इस बच्चे मासूम को तू किसी जगह पर पनाह दे। आखिर मजबूर होकर तंदूर की आग में बच्चे को एक कपड़े में लपेट कर डाल दिया और एक देग खाली इसके ऊपर चढ़ा दी। बाद इसके फ़िरऔन के लोगों ने आकर खातून के पेट पर हाथ फेरा तो कुछ हमल का असर ना पाया और फिर वो चले गए। और इधर खातून अपने फ़र्जंद की मोहब्बत में रोने लगीं और कहती थीं कि नाहक मैंने अपने बच्चे को तनूर में डाल दिया। बाद इसके जब इन्होंने तंदूर के अंदर देखा तो वो बच्चा इस आग में अपने हाथ में एक सेब लिए खेल रहा था। ये हाल देखकर बड़ी ही मुतअज्जब हुई
اور خدا کا شکر بجا لائیں۔ یہ دیکھتے ہی ان کو اس تندور سے فوراً اٹھا لیا۔ اس کے بعد وہ پھر پریشان ہو گئیں کہ اس لڑکے کو کہاں چھپا کر رکھوں، ایسا نہ ہو کہ فرعون کے لوگ اس کو آ کر مار ڈالیں۔ یہ کہتی جاتی تھیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے۔ سورہ القصص آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو، اس کو دودھ پلا، پھر جب تم کو ڈر ہو اس کا تو ڈال دے اس کو دریائے نیل میں، اور اس میں نہ کچھ خطرہ کر اور نہ کچھ غم کر، ہم پھر پہنچا دیں گے تیری طرف اور کریں گے اس کو اپنے رسولوں میں سے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ بشارت پا کر بہت خوش ہوئیں اور ایک صندوقچہ بنانے کے لیے ایک بڑی کی تلاش میں نکلیں، اور فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام بصورت بڑائی کے ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان سے کہنے لگیں کہ کیا تم صندوقچہ بنانا جانتے ہو؟ بولے ہاں، میں صندوقچہ بنانا جانتا ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھر جا کر ایک صندوقچہ بنا کر چلے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو خوب دودھ پلایا اور بہترین حریر کے کپڑے میں لپیٹ کر اس صندوقچے میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم سے کہہ دیا کہ اے بیٹی، تو اس صندوقچے کو دیکھتی ہوئی دریا کے کنارے کنارے چلی جا، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص دیکھے۔ پس خدا کے حکم سے وہ صندوقچہ پانی میں بہتا ہوا دریائے نیل سے اس نہر کے اندر سے، جو فرعون نے اپنے محل کے اندر ایک بڑا حوض بنایا تھا، وہاں جا ٹھہرا۔ اور اس وقت فرعون اپنی آسیہ خاتون کو ساتھ لے کر تخت پر بیٹھا تھا۔ اچانک ان دونوں کی نظر اس صندوقچے پر جا پہنچی۔ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ یہ کیا چیز ہے جو پانی پر بہتی ہے؟ یہ کہہ کر دونوں اپنے تخت شاہی سے اٹھے اور اس کے قریب جا کر دیکھا کہ ایک صندوقچہ ہے۔ فرعون نے چاہا کہ اس صندوقچے کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لے، لیکن وہ صندوقچہ اس کے ہاتھ میں نہ آیا، کیونکہ فرعون مردود کافر و مشرک تھا، پلید کے ہاتھ سے نہ اٹھا۔ اس کے بعد آسیہ خاتون نے اپنے ہاتھ دراز کیے اور انہوں نے وہ صندوقچہ اپنے ہاتھ سے اٹھا لیا اور پھر فرعون کے سامنے لا کر رکھا۔ پھر فرعون نے اس کے کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس صندوقچے کو نہ کھول سکا، مجبوراً تھک کر بیٹھ گیا۔ پھر آسیہ خاتون جو کہ مومنہ تھیں، انہوں نے اس صندوقچے کو کھولا اور بسم اللہ پڑھی۔ اس میں دیکھا کہ ایک لڑکا مہتاب صورت ہے، اس کے نور سے سارا گھر فرعون کا روشن ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کے دل میں اس کی محبت آ گئی۔ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی نیک صورت دی تھی کہ جو کوئی ان کی طرف دیکھتا فریفتہ ہو جاتا۔ پھر آسیہ خاتون نے فرعون سے کہا کہ مجھے فرزند نہیں ہے، میں اس کو پالوں گی۔ اور یہ واضح ہو کہ آسیہ خاتون بنی اسرائیل قوم سے تعلق رکھتی تھیں، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چچیری بہن تھیں۔ پھر فرعون سے کہنے لگیں کہ دیکھو، یہ لڑکا تمہارا اور میرا نور چشم ہے، اس کو نہ مارنا، کیونکہ ہم اس کو پالیں گے۔ سورہ القصص آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بولی فرعون کی عورت، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ لڑکا مجھ کو اور تم کو، اور اس کو نہ مارو، شاید یہ ہمارے کام آوے، یا بنا لیویں گے اس کو بیٹا اپنا۔ اور وہ اس بات کو نہ سمجھتے تھے، یعنی ان کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہی لڑکا بڑا ہو کر کیا کرے گا، لیکن وہ خوب جانتا تھا کہ یہ لڑکا بنی اسرائیل میں سے کسی نے خوف سے دریائے نیل میں ڈال دیا ہے۔ کہنے لگا اگر ایک لڑکا نہ مارا تو کیا ہوا، یہ سمجھ کر ان کو نہ مارا۔ اور فرعون کی ایک بیٹی تھی جو برس کی بیماری میں مبتلا تھی، اس نے آ کر دیکھا کہ لڑکا رو رہا ہے اور اس کے منہ سے رال گرتی ہے۔ اس نے جلدی سے آ کر اس لڑکے کو اٹھا لیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ خدا کے فضل و کرم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے جو لعاب نکل رہا تھا
وہ لعاب اس لڑکی کے برس کے دھبوں پر لگا تو اس کی برس کی بیماری جاتی رہی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ دیکھ کر آسیہ خاتون نے فرعون سے کہا کہ دیکھو یہ کیسا مبارک لڑکا ہے کہ اس کے منہ سے جو رال نکل رہی تھی وہ تمہاری بیٹی کے بدن پر لگی تو اس کے بدن سے برس کی بیماری چلی گئی۔ یہ سن کر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور پھر دیکھا کہ واقعی جو برس کی بیماری تھی وہ ٹھیک ہو گئی۔ تب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیار کرتے ہوئے اپنی گود میں لے لیا اور ایک دائی دودھ پلانے کے واسطے بھی مقرر کر دی۔ اور کہتے ہیں کہ فرعون نے جب تمام دائیوں کو بلایا اور بہت سی دائیاں آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائی کا دودھ نہ پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بولی کہ میں بتاؤں تمہیں ایک گھر والی کو کہ پالے اس کو واسطے تمہارے اور واسطے اس کے بہت خیر خواہ ہے۔ یہ سن کر فرعون نے کہا کہ لے آؤ ان کو۔ پھر وہ دوڑی ہوئی گئیں، اپنی ماں کے پاس جا کر بولی اے ماں، میرے خدا نے مہربانی کی ہے ہم پر، چلو تم میرے بھائی کو دودھ پلانے۔ اور فرعون بلاتا ہے اور اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ تمہارا بیٹا ہے، اور اس نے بہت سی دائیوں کو بلایا تھا مگر وہ کسی کا دودھ نہیں پیتا ہے۔ تم چلو کیونکہ میں نے اجنبی طور پر تمہاری بات فرعون سے کہی ہے کہ میں دودھ پلانے والی ایک دائی لاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں خوش ہو کر فرعون کے گھر پر آئیں۔ وہاں آ کر دیکھا بہت سی دائیوں کو بلایا ہے لیکن کسی دائی کا دودھ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں پیتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو اپنی گود میں لیا اور اپنا دودھ پلانا چاہا تو انہوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں خوش ہو کر فرعون اور اس کے گھر والوں سے یہ کہنا چاہتی تھیں کہ یہ بیٹا میرا ہے۔ تب فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں القا ہوا کہ اے خاتون، یہ راز کسی پر مت ظاہر کرو اور اپنا بیٹا کہہ کر کسی کو مت کہو۔ حامان پلید نے جو فرعون کا وزیر تھا وہاں کھڑا ہو کر دیکھتا رہا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے پوچھا کہ اے دائی، یہ لڑکا شاید تمہارے ہی وطن سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولی کہ ایسا نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ لڑکا میرے دودھ سے بہت خوش ہے۔ پس فرعون نے اس سے کہا کہ تم اپنے دودھ پلانے کی اجرت ہر روز 1 دینار ہم سے لے لیا کرو۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرعون سے اجرت دودھ پلانے کی مہینے میں 30 دینار لیا کرتی تھیں اور اس طرح وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھیں۔ اسی طرح چند روز گزرے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون دیکھ کر خوش ہوا، اپنی گود میں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بوسے دینے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے منہ پر ایک تمانچہ لگایا۔ یہ کیفیت دیکھ کر فرعون بہت ہی غصے میں آ گیا اور اسی وقت مار ڈالنے کا حکم کیا، اور پھر بولا کہ شاید یہ وہی لڑکا معلوم ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے میرا ملک تباہ و برباد ہوگا۔ اس وقت آسیہ خاتون نے کہا کہ اے فرعون، کیا تم نہیں جانتے شیر خوار بچوں کا تو یہی فعل ہے، ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، اور یہ لڑکا قوم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے جو تم خیال کرتے ہو، اور تم نے تو تمام قوم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار ڈالا ہے۔ پھر اس کے آزمانے کے لیے حامان نے 2 تشت منگوائے، ایک تشت میں تو انگارے آگ کے رکھے اور دوسرے تشت میں یاقوت سرخ سے بھر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھے، اور بولا اگر یہ لڑکا آگ کی تشت میں اپنا ہاتھ ڈالے گا تو یہ سمجھنا کہ یہ لڑکا بنی اسرائیل کی قوم سے نہیں ہے، اور اگر یہ لڑکا یاقوت کے تشت میں ہاتھ رکھے گا تو سمجھنا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو تمہارا دشمن ہے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اپنا ہاتھ اس یاقوت والی تشت میں ڈالیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر آگ کے تشت میں ڈال دیا۔ پس اسی تشت سے ذرا سی آگ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ میں رکھ لی، اس سے کچھ زبان مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جل گئی۔ تب خاتون نے فرعون سے کہا کہ تم نے دیکھا، بچے نے آگ پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال لی، یہی خصائل بچوں کے ہوتے ہیں۔
پھر یہ بات سن کر فرعون ان کو گود میں لے کر پیار کرنے لگا اور پھر ان کی ماں کے حوالے کر دیا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان طفولیت میں فرعون کے گھر میں جل گئی تھی، جس کی وجہ سے صاف گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، نوکر چاکر فرعون کے اپنے ہاتھ سے لے کر شہر میں پھرا کرتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو نوکر چاکر فرعون کے اپنے ساتھ لے کر شہر میں پھرا کرتے، اور لقب آپ کا پسر فرعون تھا، اور کبھی کبھی فرعون ملعون ان کا ہاتھ پکڑ کر سامنے بٹھا کر اکثر باتیں علم و حکمت کی لب شیریں سے ان کے سنتا اور پھر بہت پیار بھی کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون ملعون کے پاس تقریباً 30 برس رہے۔